वालेकुम। मैं इमदाद सुमरो। एक नई लीक आने वाली है, आया चाहती है, जिससे दावा किया जा रहा है कि पाकिस्तान की सियासत में तहलका मच जाएगा। उस तहलके से पहले तहलका किया है नूर आलम खान ने। नूर आलम खान ने एक तकरीर क्या कर दी कौमी असम्बली में, और वहाँ खड़े होकर ज़रा इशारे क्या कर दिए कि जो तीनों फर्स्ट रोज़ हैं, अगर इनको जो पहली कतारों में बैठने वाले तीन जो अरकान असम्बली हैं, जिनमें ज़ाहिर वज़ीर आज़म और वज़रा भी हैं, अगर इनके नाम ECL पर डाल दिए जाएं और इनकी कारकर्दगी का हिसाब किताब पूछा जाए तो यही गुनहगार निकलेंगे, यही गुनहगार हैं। तो उसके बाद नूर आलम खान साहब जो हैं उनको नोटिस तो भेज दिए गए, लेकिन उनको अब फ़ोन जा रहे हैं अजीब व गरीब किस्म के। PTI के अपने MNA जिनको तरले मिन्नतें करके, मुझे पता है कि किस तरह शामिल किया गया था नूर आलम खान साहब को PTI में 2018 के इलेक्शन से पहले। नूर आलम खान, नदीम अफजल चंद ये दोस्त हैं आपस में, और जब ये शामिल हुए थे PTI में तो उसके बाद एक जलसा हुआ था मीनार पाकिस्तान पर इमरान खान साहब का, तो वहाँ मुझे दोनों मिले थे और वहाँ दोनों से मेरी अच्छी गपशप भी रही थी। तो वो वाले नूर आलम खान साहब जिनको तरले मिन्नतें करके शामिल किया गया, जब वो अब बात करते हैं तो उनके ऊपर पहले तरीका ये था कि ट्रोलिंग की जाती थी ट्विटर पर, सोशल मीडिया पर, वो तो की जा रही है, मगर अब उनको फ़ोन जा रहे हैं खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली के सरकारी नंबर से। वो जो नूर आलम खान साहब ने अपना ट्वीट किया है और उस ट्वीट में उन्होंने वो नंबर भी लिखा है कि जी वो उनको जो नूर आलम खान को परवेज़ खटक ने भेजा शोकाज नोटिस, वो नोटिस तो अपनी जगह, उसका उन्होंने कह दिया कि जी मैं परवेज़ खटक के सामने जवाबदेही नहीं हूँ, मुझे टिकट इमरान खान साहब ने दिया था बतौर चेयरमैन पार्टी, और वो मुझसे पूछ सकते हैं, वो बुलाते हैं तो ठीक है, अदरवाइज़ मुझसे कोई मैं किसी के सामने जवाबदेह नहीं हूँ। लेकिन ज़ाहिर है जब वो बंदा कोई कहे कि मैं जवाबदेह नहीं हूँ तो फिर तरीके तो कई होते हैं, और तरीका ये होता है कि आपका जीना हराम कर दिया जाएगा। तो जीना हराम करने के लिए पहले मैंने गुजारिश की थी कि नूर आलम खान साहब ने पिछले व्लॉग में कि नूर आलम खान साहब ने कहा था कि मेरे ऊपर नैब को छोड़ दिया गया, नैब मेरे पुराने रिकॉर्ड लेकर आ रहा है, जो 1929 ये ज़मीन आप, ये प्रॉपर्टी आपने कहाँ से आई आपके पास? कहते मैंने तो, अब मैंने और मेरी बहनों ने 1929 तक का हिसाब किताब दे दिया हुआ है। तो वो कारकर्दगी की बात कर रहे हैं, और यहाँ पर हो ये रहा है कि उनको उनके ख़िलाफ़ अपना फ़ोन करवाए जा रहे हैं और सरकारी नंबर से फ़ोन करवाए जा रहे हैं। और उसके अलावा वो जो नूर आलम खान साहब कह रहे हैं कि उन्होंने सिर्फ नाम ले लिए हैं, उन्होंने सिर्फ बात कर ली है तो परेशानी हो गई है। परेशानी क्यों हो रही है? उन्होंने बहरहाल वो क्योंकि झुकने वाले और बैठने वाले नहीं हैं, लिहाजा नूर आलम खान साहब डट गए हैं वो अपनी हुकूमत के ख़िलाफ़। अब देखें आगे क्या होता है। वो खड़े हुए महाज पर जिनके ख़िलाफ़ इमरान खान साहब को अपनी कारकर्दगी का हिसाब लेना चाहिए था, क्योंकि इमरान खान साहब बजाते खुद अकेले तो कुछ नहीं कर सकते। ये बात ठीक कहते हैं कि जी मैं अकेला क्या कर सकता हूँ। पहले कहते थे कि जी अगर लीडर ठीक हो तो सब कुछ ठीक होता है, अब कहते हैं कि जी मैं अकेला क्या कर सकता हूँ। फिर ये कहते हैं कि जी कौम ठीक नहीं है, फिर मतलब अजीब व तरह के वो बहाने बनाते हैं। लेकिन जहाँ पर इमरान खान साहब को फोकस रखना चाहिए था, जिसके बाद इमरान खान साहब पर सवाल नहीं उठ सकते थे, वो थी गवर्नेंस, और गवर्नेंस भी मरकज़ के बाद पंजाब की, बल्कि सबसे पहले पंजाब की। तो वहाँ पर आलम यह है कि वहाँ के लिए सर्वेज़ आ रहे हैं जी, नए नित नए सर्वेज़। एक सर्वे आया है, किसी इदारे ने किया है सर्वे, उस सर्वे के मुताबिक उस्मान बुज़दार साहब जो है ना, उस्मान बुज़दार, वो तमाम सूबों से बेहतरीन वज़ीर आला हैं, और सूबे की 51% यानी सादा अक्सरियत सूबे के अवाम की वो उस्मान बुज़दार साहब के कारकर्दगी से मुतमईन है। तरक्याती कामों, सूबे में सेहत, सूबे की तालीम, तमाम जो सोशल सेक्टर के शोबा जाते और तरक्याती काम है, उनसे 51% लोग मुतमईन है उस्मान बुज़दार से। मैंने जब ये सर्वे की खबर पढ़ी, फिर देखा, तो मैं ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर तो सवाल नहीं उठा सकता, लेकिन क्योंकि मुझे कुछ चीज़ों का पता है, उस्मान बुज़दार साहब किस तरह सूबा चला रहे हैं और किस तरह मीडिया को मैनेज कर रहे हैं, किस तरह वो मुख्तलिफ़ TV चैनल्स के लोगों को हर वक्त अपने साथ रखते हैं, तो मुझे पता है उस्मान बुज़दार साहब किस तरह चीज़ों को मैनेज करते हैं। तो जब ये सर्वे आया तो मुझे लगा कि ये सर्वे है, इश्तिहार है माल, या फिर मजाक। तो मुझे सर्वे और इश्तिहार से ज़्यादा मजाक लगा कि पंजाब में मैं जर्नलिस्ट के तौर पे मैं जाता हूँ, या आम शहरी के तौर पर भी, जब मतलब बंदा हर वक्त सहाफ़त तो नहीं कर रहा होता ना, अपने घर का जब बंदा अपना लेने जाता है राशन पानी,
بازار میں نکلتے ہیں گلی محلے میں ادھر ادھر تو کوئی ایسا بندہ نہیں ہوتا جس کے چہرے پر اطمینان ہو. میڈیکل اسٹور پر جائیں لوگ چیختے ہیں, پیٹرول پمپ پر جائیں لوگ چیختے ہیں, سبزی والے کے پاس جائیں لوگ چیختے ہیں, راشن والے کے پاس جائیں, کرانہ اسٹور پر لوگ چیختے ہیں, ہسپتال میں جائیں لوگ چیختے ہیں, اور لوگ چیختے نہیں کوستے ہیں, گالیاں دیتے ہیں. میں نے کئی بار گزارش کی ہے کہ اتنی بڑی بڑی گالیاں, اور وہ گالیاں عمران خان صاحب, عثمان بزدار صاحب سب کے لیے ہوتی ہیں, ہم نہیں بتا سکتے نا. تو یہ جو سروے کرنے والے ہیں ممکن ہے انہوں نے, ان کا کوئی سروے کا سیمپلنگ سروے ہوتا ہے نا, ادھر سے بندہ اٹھایا, ادھر سے بندہ اٹھایا, ادھر سے اٹھایا, وہ کر لیتے ہیں. تو وہ سرویز جو ہوتے ہیں عموماً یہ تو ایویں ہی بس کنزپشن کے لیے ہوتے ہیں. لیکن اب جو میڈیا ہاؤسز یہ خبر چلا رہے ہیں وہ اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے کہ یہ سروے ٹھیک ہے, واقعتاً 51% پنجاب کی آبادی سائیں بزدار تو خوش ہے, تو سائیں اپنا مائک چاہو گھن ونجو بازار ون کے اپنا سروے کراؤ, 2-4 بندے اپنا تو بھی پوچھ گنو, آپ بھی جائیں پوچھیں بھائی لوگوں سے. یہ میں نے سرائے کی عثمان بزدار صاحب کے لیے کوشش کی کہ تھوڑی سی بول لوں جتنی مجھے آتی ہے. یہ سندھ والی سرائے کی تو پوری آتی ہے, پنجاب والی کوشش ہوتی ہے کہ بول لوں, اس میں پنجابی مکس ہو جاتی ہے. تو خیر, تو اب مسئلہ یہ ہے کہ جو میڈیا جو یہ سروے کروا رہا ہے وہ ذرا جا کر دیکھے تو مارکیٹوں میں کہ بھئی چل کیا رہا ہے. عالم یہ ہے وزیر اعظم عمران خان صاحب کے نمبر 2 پہ جو سی ایم ہے جو سروے کے مطابق محمود خان, ان سے عوام تو کیا اپنے ارکان خوش نہیں ہیں. کل عمران خان صاحب گئے تھے کے پی کے میں, انہوں نے ہری پور میں ایک تقریب سے خطاب کیا تھا. اس سے پہلے انہوں نے اجلاس بلایا تھا, اپنے پارلیمنٹیرینز کو بلایا تھا, ایم پی ایز ایم این ایز کو بلایا تھا, اور رپورٹس کے مطابق وہ سارے پورے نہیں آئے تھے, کافی سارے کھسک گئے تھے. وہ گئے تھے نا جس طرح کہ یار متھے نہیں لگنا, اور کی متھے لگنا ہے, مطلب ہوتا ہے کہ آپ لوگ ناراضگی کا اظہار کسی اور طریقے سے بھی کرتے ہیں. تو خبریں تھیں وہاں جو رپورٹس آ رہی تھیں کہ وہ ارکان ہی پورے نہیں تھے. تو اب یہ سرویز پر لوگ کس طرح پھر اعتبار کریں, کس طرح بات پر یقین کریں کہ واقعی کوئی اس طرح کے واقعی لوگ اس طرح مطمئن ہیں. میں تو کم از کم ان سرویز پر ویسے ہی اعتبار نہیں کرتا, شروع سے نہیں کرتا. یہ سرویز کروائے جاتے ہیں, یہ سرویز آپ نے دیکھا ہوگا, خاص کمپنیاں ہوں گی, خاص طرح کا سروے ہوتا ہے, خاص طرح کے شعبوں کو لیا جاتا ہے, اور یہ پتہ نہیں اب کس طرح سروے کرتے ہیں. میں ان کے سروے کے سٹائل پر تو نہیں, لیکن بہرحال میں اس کا رزلٹ کو کبھی نہیں مانتا بطور جرنلسٹ, کیونکہ سارا دن ہمارا لوگوں کے ساتھ تو وہاں پڑتا ہے, سارا دن ہر ٹائم لوگوں کی فیل لے رہے ہوتے ہیں. ہم بھی تو یہی کام کرتے ہیں. تو بہرحال اب یہ ہے کمال کہ عثمان بزدار صاحب, یہ والے سروے عمران خان صاحب کے حق میں بھی تھوڑے بہت آتے ہیں, لیکن بزدار صاحب عمران خان صاحب سے بہت آگے ہیں. عمران خان صاحب کی مقبولیت نیچے جا رہی ہے, بزدار صاحب اوپر جا رہے ہیں. اس کی میں ریزن بتا رہا ہوں آپ کو. پنجاب میں عثمان بزدار صاحب کی حکومت میں سب سے زیادہ انتظامی تبدیلیاں ہوتی ہیں, سب سے زیادہ ہوئی ہیں. کابینہ میں بھی سب سے زیادہ تبدیلیاں ہوئی ہیں, اور کابینہ میں سب سے زیادہ فوکس منسٹری جو رہی وہ رہی اطلاعات کی. آخری یہاں پر اطلاعات میں ڈاکٹر فردوس عاشق اعوان صاحبہ براجمان تھی, ان کے ساتھ پھر عثمان بزدار صاحب کے معاملات. اس سے پہلے پھر 6 اطلاعات کی قلمدان 6 بار چینج ہوئے. پھر کبھی کوئی مشیر لگتا, کبھی کوئی وزیر لگتا, کبھی فیاض الحسن چوہان, پھر کسی آ گئے شمشان بخاری, پھر آ گئے وہ میاں اسلم, پھر آ گئے فیاض الحسن چوہان, پہلے فردوس عاشق اعوان, پھر آ گئی فردوس عاشق اعوان, پھر شہباز گل, پھر مطلب عجیب. اب وہ حسان خاور صاحب ہیں, لیکن عمران خان صاحب نے آخری بار جو قلمدان اطلاعات کا جو دینے کی جب بار ہی آئی, تو عمران خان صاحب نے کہا کہ اپنا عثمان بزدار صاحب نے کہا کہ یہ میں نے اپنے پاس رکھنا ہے, یہ میں نے کسی کو نہیں دینا. ترجمان رکھ لیں, جس کو رکھنا ہے آپ رکھ لیں. تو حسان خاور صاحب کو عمران خان صاحب نے بھیجا, بزدار صاحب نے اطلاعات کا قلمدان اپنے پاس رکھا. اس کے پیچھے وجہ کیا ہے؟ اس کے پیچھے وجہ یہ تھی کہ بزدار صاحب کنٹرول چاہتے تھے اشتہاروں پر, اور اشتہاروں کے ذریعے میڈیا پر کنٹرول. ہمارے کافی سارے یار دوست ہیں جو مارکیٹنگ کا کام کرتے ہیں, میڈیا سے ریلیٹڈ کام ہے, تو پتہ ہوتا ہے کہ بزدار صاحب عمران خان صاحب کی کوریج کے لیے یا اس فیڈرل گورنمنٹ کے معاملات میں وہ کہتے ٹھیک ہے جو مرضی کرو. میری خبر اگر اس اسپیس سے نیچے آئی اخبار میں, یا اگر جو ٹی وی کی سرخی ہیڈ لائنز جو ہے اس میں اگر اتنے منٹ کے بعد آئی, تو پھر سمجھیں کہ آپ کو اشتہار نہیں ملنا. تو عثمان بزدار صاحب اس طرح ٹریٹ کرتے ہیں. تو ظاہر ہے یہ میں نے کہا کہ ایک مذاق ہے قوم سے, اور مذاق بھی ہو رہا ہے اشتہاروں کی شکل میں. مذاق تو قوم سے ویسے بھی بہت بڑے ہو رہے ہیں. ایک مذاق, میں آڈیو والی بات پر بعد میں آتا ہوں, ایک اور مذاق ہوا ہے. وہ نور عالم خان صاحب کو نوٹس بھیجا نا انہوں نے, پرویز خٹک صاحب نے. پرویز خٹک صاحب کی لڑائی
جن کو نوٹس بھیجنا چاہیے تھا ان کو تو نہیں بھیجا انہوں نے. وہ ان کی ہوئی حماد اظہر صاحب سے اس اجلاس میں, جس اجلاس میں پرویز خٹک صاحب وزیر اعظم عمران خان صاحب کو پڑھ گئے تھے. انہوں نے عمران خان صاحب کو کھری کھری سنا دی تھی, اور پھر مجبوراً عمران خان صاحب 3-4 دن کے بعد کے پی کے جا کر پرویز خٹک کے دور کو ایک سوانہ دور کہہ کے یاد کرتے رہے. ظاہر ہے وہ پرویز خٹک صاحب صوبے کے صدر ہیں, بغاوت کر دیں تو, اور وہ بغاوت اگر باہر کر دیں, وہ تو اندر کر دی نا, وہ چودھریوں نے منڈے دی طرح جڑی کٹ پئی اندر ہی پئی ہے نا, کسی نے دیکھی تو نہیں سی نا, تو کٹ کھا کے چپ کر جاؤ. تو عمران خان صاحب نے وہ کر کے چپ کر گئے, اور پھر باہر جا کر تعریف کی عثمان بزدار کی کہ کہیں پبلک میں ہی نہ بات کر جائیں بھائی. عمران خان صاحب کی اگر پبلک میں وہ بات کھول دیں گے تو پھر کیا ہوگا. تو وہ ہوا یہ کہ عثمان بزدار اپنا پرویز خٹک صاحب کی جن حماد اظہر صاحب کے ساتھ تلخ کلامی ہوئی تھی گیس کے مسئلے پہ. اب گیس کے مسئلے پہ شگوفہ سنیں, نیا لطیفہ سنیں. وہ ہوتا ہے نا عمران خان صاحب کو کے لیے مشہور ہے کہ وہ کبھی کہتے ہیں جی مجھے ٹیم ٹھیک نہیں ملی, کبھی کہتے ہیں جی مجھے حالات ٹھیک نہیں ملے, کبھی کہتے ہیں مجھے معیشت ٹھیک نہیں ملی, کبھی کہتے ہیں مجھے لوگ ٹھیک نہیں ملے, پھر کہتے ہیں مجھے قوم ٹھیک نہیں ملی. مطلب پتہ نہیں کیا ٹھیک نہیں ملا. سوئی گیس کے بحران کی وجہ جو ہے وہ سندھ سے نکلنے والی سوئی گیس ہے, جو میرا خیال ہے ملک کا 65% سے زیادہ جو ضرورت پوری کرتی ہے سندھ سے ہوتی ہے. سندھ میں میرے گاؤں کے بالکل سامنے آئل اینڈ گیس فیلڈز ہیں, بالکل سامنے 1 کلومیٹر بھی دور ہے میرا اپنا گاؤں جو جوئی میں زمزمہ فیلڈ, وہ وہاں سب سے زیادہ ہوتی ہے. حیدرآباد, ٹھٹا, بدین, گھوٹکی, جب سب سے زیادہ گھوٹکی سے نکلتی. کوئی ایسا کونا نہیں ہے سندھ کا جہاں سے گیس نہ نکلتی ہو, اور وہ ظاہر ہے پاکستان کی ہر جگہ جاتی ہے, ہر کونے جاتی ہے. اور 18ویں ترمیم کے تحت پہلے اس صوبے کی جو ہے وہ ضروریات پوری ہونی ہے, اور اس کے بعد دیگر علاقوں میں جانی ہے. چلے وہ آپ کر لیں جو کرنا ہے. او بھائی مسئلہ یہ ہے کہ اب نئی چیز سامنے آئی ہے کہ سندھ سے نکلنے والی آدھے سے زیادہ گیس جو ہے وہ پائپوں میں کے اندر جانے کے قابل نہیں ہوتی. تو بھائی ظاہر ہے کوئی بھی چیز پیوریفائی تو نہیں نکلتی, اس کو تو صاف کیا جاتا ہے. اس کی ریفائنریز کس لیے ہوتی ہیں, گیس کی یا آئل کی, وہ کیوں ہوتی ہے؟ ظاہر وہ ریفائن کر کے آگے جاتی ہے. تو نئی چیز سامنے آ گئی ہے کہ وزیر توانائی سندھ امتیاز شیخ نے خط لکھا کہ جی اگر آپ نہیں چلا پاتے, ہمیں اپنا رائٹ نہیں دیتے, ہمارے اپنی ضرورتوں کے مطابق اگر آپ ہمیں گیس نہیں دیتے, انہوں نے کوئی خاص تعداد مقدار بھی لکھی ہے, اگر آپ ہمیں نہیں دیتے تو پھر آپ سوئی صدرن کا انتظام ہمارے حوالے کر دیں, ہم اپنا مینیج کرتے ہیں چیزوں کو. اس کا جواب یہ دیا ہے حماد اظہر صاحب نے, اور اپنا مذاق بنوایا انہوں نے کہ جی آپ کی تو گیس اس قابل ہی نہیں ہے, آپ کیا ہم سے بات کرتے ہیں. سندھ سے نکلنے والی, یعنی پہلے سندھ کی حکومت خراب, سندھ کے لوگ خراب, عمران خان صاحب کہا کرتے تھے نا جاہل ہیں اور یہ وہ, تو اب وہاں سے نکلنے والے قدرتی وسائل بھی خراب ہیں. بھائی آپ کی نیت خراب ہے, اپنی نیت ٹھیک کر لو. آپ کی اہلیت نہیں ہے آپ کے اندر ملک چلانے کی, اس کو ٹھیک کر لو ذرا, وہ ذرا کسی سے پوچھ لو. اب میں آخر میں وہ جہاں سے میں نے آغاز کیا تھا وہ والا معاملہ, وہ ہے آڈیو کا. اب کیونکہ عمران خان صاحب کے خلاف گھیراؤ مزید تنگ ہو رہا ہے, آخری وقت ہے, لوگ بھی سوال کر رہے ہیں, اپوزیشن بھی متحد ہو رہی ہے, تحریک عدم اعتماد پر جو نہیں مانتے تھے وہ بھی مان رہے ہیں. تو اب وہ عمران خان صاحب کی حکومت مقابلہ کرنے کے بجائے توپوں میں کیڑے پڑنے والی جو بددعائیں تھیں نا وہ دینا شروع ہو گئے. وہ کہتے ہیں نا 2 جنگیں ہوئیں تو پھر سامنے والے جو تھے وہ ذرا کمزور تھے. اب وہ میں بات نہیں کرتا, برادریوں کی کا نام تو نہیں لینا چاہیے, تو انہوں نے وہ جگت باز سے, تو جگت بازوں سے مقابلہ ہوا کسی کا, تو انہوں نے کہا کہ جی ہم تو پھر توپوں میں کیڑے پڑنے کی بددعائیں دے سکتے ہیں. تو توپوں میں کیڑے پڑنے کی بددعائیں دے رہے ہیں یہ عمران خان صاحب کی پوری ٹیم. اب وہ یہ کہہ رہے ہیں جو شہباز گل صاحب ہیں, انہوں نے نیا انکشاف کیا ہے کہ جی عمران خان اپنا مسلم لیگ نون کے لیڈران کی آڈیوز ہیں جو یہ کہہ رہے ہیں کہ جی نواز شریف فارغ ہے, ہمیں رکھ دیں, ہم آپ کو سرو کر لیں گے. ہم یعنی نواز شریف کے خلاف جو لابنگ کر رہے ہیں بیسیکلی, کہ نواز شریف کو نکال دیں, بے شک ہم ہیں نا خدمت کے لیے حاضر ہیں. اب سوال یہ ہے کہ یہ آڈیو کس کی ہے, سامنے آئے گی تو تہلکہ مچے گا, اس سے بڑا تہلکہ مچے گا. وہ بات کس سے کر رہے ہیں, جس کی تردید ہوئی تھی, جس کے لیے پوچھا گیا تھا کہ ہاں جی بتائیں آپ کو فارمولہ آپ سے پوچھ کون رہا ہے, فارمولہ آپ سے مانگ کون رہا ہے, تو پھر اگلے فریق کا بھی بتا دیجئے. حکومت ہیں آپ, ذرا ڈرے نہیں, ہم تو کمزور لوگ ہیں, ہم تو نہیں بات کر سکتے. آپ بھی بتائیں کہ وہ آڈیو میں آگے کیا کس کو رہے ہیں. وہ جو کل فواد چودھری صاحب نے بھی بات کی تھی کہ ڈیل چیل ہو رہی ہے اور ڈیلے مانگ رہے ہیں, یا اب یہ کہہ رہے ہیں کہ ڈیلے مانگ رہے ہیں. ڈیلے مانگ کس سے رہے ہیں؟ عمران خان صاحب سے تو کوئی رابطہ ہے نہیں, عمران خان صاحب تو ڈیل دینے کی پوزیشن میں ہے نہیں. تو یہ ڈیلیں مانگی کس سے جا رہی ہیں, فون پہ باتیں کس سے ہو رہی ہیں؟ تو تہلکہ مچنا ہے اگر ایسی کوئی آڈیو ہے تو تہلکہ مچنا ہے آڈیو پر نون لیگ والی سائڈ پہ نہیں, دوسری سائڈ پہ کون ہے, اگر وہ سامنے آ گیا تو. اب تک کے لیے اتنا ہی, اللہ حافظ.